अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के इजलास में काफ़ी दिनों बाद एनआरओ के लफ्ज़ की बाज़गश्त सुनाई दी गई और इस दफ़ा दिलचस्प बात यह है कि इस दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में जो एक था एजेंडे आइटम पे कि जी जो कुलभूषण यादव के हवाले से कि जी उनको एक्सेस दिया जाएगा किसी भी हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये तो जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो तो कुलभूषण यादव को एनआरओ देने जा रही है। और उसमें फिर उन्होंने काफ़ी सारे एनआरओ गिनवा भी दिए और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि टुडे ऑपोजिशन थॉटेड कुलभूषण ऑर्डिनेंस फ्रॉम बीइंग प्रेजेंटेड इन एनए आफ्टर गिविंग एमनेस्टी टू तहरीक तालिबान पाकिस्तान टेररिस्ट, फिर इंडियन एयरफोर्स पायलट, बीआरटी करप्शन जो केपी के पेशावर की, बिलियन ट्री करप्शन, पोस्ट ऑफिस करप्शन, आटा चीनी एंड पेट्रोल करप्शन, नाउ पीटीआई वांट्स रिलीफ फॉर इंडियन स्पाई। और उन्होंने ये जो है आज ट्वीट भी किया और उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें गिनवाई भी। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी हवाले से बड़ी धुआंधार तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी हम तो अगर हमारे दौर में होता तो हम तो मोदी के यार और गद्दार जो है वो कब के डिक्लेयर हो चुके होते। और नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि आज अपोजिशन की तरफ से नारेबाजी हुई कौमी असम्बली में और गद्दार डिक्लेयर करने के लिए कि जी ये मोदी के यार हैं, ये गद्दार हैं, पीटीआई की हुकूमत को गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की गई। और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा कि जब भी हमारे हवाले से अगर हमने नाम नहीं लिया कुलभूषण यादव का या कोई भी बात हुई तो हमें गद्दार और सब कुछ डिक्लेयर किया गया। और आज ऐसा ऑर्डिनेंस हमारे सामने रखा गया है जिसकी वजह से कुलभूषण यादव को जो है वो सज़ा जो है उसकी माफ़ हो जाएगी। और कहा उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये मुल्क दुश्मन है, स्पाई है, गद्दार है, कितनी जाने इसके जो हैं खून इसके हाथों पर है पाकिस्तान के बेगुनाहों का, और आप इसको जो है छुट्टी दे रहे हैं। इस पर काफ़ी हंगामा आराई भी हुई और उसके बाद फिर मुराद सईद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा ख़ास तौर पे बिलावल साहब के हवाले से, और फिर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि जनाब अपनी सुनाकर वो चले गए और ये कैसे आइन और जमहूरियत की पासदारी का दावा करते हैं कि जब अपनी बात सुनाई। और वो उन्होंने कहा कि ये हमेशा जो एक चिट पर चेयरमैन बने हुए हैं एक पार्टी के, ये हमेशा अपनी बात सुनाकर और बग़ैर सुने जो हुकूमत की बात सुने निकल जाते हैं और फिर ये दावे करते हैं कि ये आइन और जमहूरियत के पासदार हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने सवाल उठा दिया कि आज हमें बताया जाए कि कौन है मोदी का यार, कौन है जो कुलभूषण यादव को जो है वो रिलीफ देना चाहता है। इस पर शीरी मज़ारी साहब ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो ये कि जो कुछ भी हो रहा है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हदायत पर हो रहा है। आप वियना कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं तो आप इन चीज़ों से डिनाई नहीं कर सकते। आपको इन तमाम रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब आप एक कमिटी ऑफ नेशंस में बैठे हुए हैं और आप इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करते हैं तो आपको वियना कन्वेंशन पर भी जो है उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक्सेस दिया जाए, राइट टू अपील दिया जाए। वो बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये कहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि आप इस कुलभूषण यादव को सजाए मौत नहीं दे सकते, आप इसको उम्र कैद कर सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया भर में जो कैपिटल पनिशमेंट है, मौत की सज़ा, उसको जो है वो बुरा समझा जाता है और फिर बहुत सारे ममालिक पर सैंक्शंस भी लग जाती हैं कि अगर ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक की तरफ से कि जी आप इसको कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म करें। लेकिन हमारा ज़मीन का, पाकिस्तान का कानून जो है वो तो यकीनन ये कहता है कि आप अगर मौत की सज़ा दे सकते हैं और आप दे भी सकते हैं और दी भी हैं। हमने देखा है कि टेररिस्ट को दी हैं बहुत आर्मी के कोर्ट से जिनको हुआ और उसके बाद फिर वो अपील में भी गए, लेकिन वहाँ से भी जब उनका फैसला अपहेल रहा तो उनको सज़ाए मौत दी गई, फांसी दी गई। तो शीरी मज़ारी साहब ने कहा कि जी सबसे पहले तो ये गलत काम तो आपने किया था, यानी कि PMLN की हुकूमत ने किया। और उन्होंने याद दिलाया कि उस वक़्त मैं, यानी कि शीरी
हजारी साहिबा और शेरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, हमने बहुत शोर मचाया है कि आप ये गलत कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो सारा एपिसोड देखा कि एक जो जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन जाने लगी थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें हमको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती, तो लास्ट मिनट पे कैसे मैनेज हुआ, कितना महंगा वकील कहाँ से लंदन से उनको वहाँ पहुँचाया गया, और फिर उसके बाद एक अच्छा केस लड़ा। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिसके तहत ये ऑर्डिनेंस आया और आज ये पार्लियामेंट में रखा गया था, जिस पर अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि हमारी वजह से ये आज मंजूर नहीं हो सका। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है इस वक्त, जब पाकिस्तान कश्मीर का केस इंटरनेशनल फोरम्स पे लड़ रहा है। और हमने देखा कि आज जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो LOC पर गया, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये डिमांड कर दी कि अब हमने तो ये करके दिखाया, अब इंडिया भी ज़रा कोशिश और हौसला करके इंटरनेशल मीडिया को जो जम्मू कश्मीर में लेकर जाए और वहाँ पे दिखाए कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है वो दिखाया जाए। और ख़ास तौर पे LOC की वायलेशंस दिखाई गई, जहाँ पे निहत्ते जो हैं हमारे LOC पर पाकिस्तानी जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर भी गोलाबारी की गई, और वो ज़ख्मी भी हुए और चंद लोगों की शहादतें भी हुई। तो इस हवाले से ये बड़ा एक अहम इक़दाम है कि आपने इंटरनेशनल वर्ल्ड को एक मैसेज देना है कि जी हम जो है कि हम तमाम इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करते हैं, और इस हवाले से हम ये राइट टू अपील भी दे रहे हैं। ये राइट टू अपील जो हम दे रहे हैं, ये किस अदालत के लिए दे रहे हैं? हम पाकिस्तानी अदालतों के लिए दे रहे हैं। वहाँ पे कोई इंडिया का जज या कोई और किसी और मुल्क का जज नहीं बैठा होगा, और वो बहुत मुहब्बे वतन हमारे सारे जज हैं, और जो जिस तरह जहाँ पे भी जिनके भी सामने जाएगा और वो बहुत ही सही फैसला देंगे। तो ये अपोजिशन का एक फेयर है, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी, आज एक अदालत में नैब के हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही, और उसमें ये कहा गया कि जी फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हदायत दी कि 1 माह जो मामला था 120 एहतसाब अदालतें बनाने का, उस हवाले से समाअत थी, उसको उन्होंने 1 माह के लिए मुलतवी किया, और उन्होंने कहा है कि 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी काबीना से फौरी तौर पर ली जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि 1 माह में रूल्स बनाए जाएं और अदालत में भी पेश किए जाएं, क्योंकि ये एक जो बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ जो इस एग्जिस्टिंग है उस पे काम नहीं चलेगा। फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे, उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए कि तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन का मेयार भी ठीक नहीं है, और जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम किस तरह इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें भी, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए कि नई अदालतों के क़याम में 2.86 अरब का मसला चूज़े की खुराक के बराबर है। नैब मुकदमा जीते तो 1000 अरब से ज़ायद की रिकवरी हो सकती है। 2 अरब तो नैब के एक केस ही से निकल आएंगे। 20-20 साल से मुकदमात एहतसाब अदालतों में पड़े हैं, और सबसे बड़ी वजह जो है उसकी वो प्रोसिक्यूशन है। और उन्होंने ये भी कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब वाले कच्चे पक्के केस बनाकर अदालतों को भेज देते हैं, और जिस पर प्रोसिक्यूटर जो हैदर असगर थे जो नैब के थे, उन्होंने कहा कि जी तफ्तीशी अफसरान को न्यूयॉर्क और ब्रिटिश पुलिस से तरबियत करा रहे हैं। इन हालात में भी नैब 61% मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, और दूसरा बात वही करेंगे कि जो अभी तक डिमांड ख़त्म नहीं हो रही अपोजिशन की तरफ से कि नैब चेयरमैन को फौरी तौर पर हटाया जाए और नैब के दफ्तर को ताला लगा दिया जाए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं कमल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन है PTI की। आजिज़ धामड़ा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे टेलीफोन पर ज्वाइन कर रहे हैं, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यंग लीडर हैं,
مجھے اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں. جی کمل، یہ ذرا آپ اس کا جواب دے دیں، پھر میں جو ہمارے دوسری پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ اگر اتنا بڑا الزام اس وقت آپ کی حکومت پہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ہی لیڈر کہتے تھے کہ این آر او کو بھول جائیں اور میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، لیکن ایک پارٹی کے چیئرمین آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور انہوں نے گنوا دیے کہ احسان اللہ احسان جیسا ٹیررسٹ اگر آپ کی کسٹڈی سے بھاگ جاتا ہے تو اس کو بھی انہوں نے این آر او، اور پھر باقی بھی آپ نے سن لیے. تو کیا کہتی ہیں کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے، یہ اس کا میں نے ایکسپلین بھی کر دیا، اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، لیکن اس کو بیس بنا کے انہوں نے سارے این آر او گنوا دیے، جس میں جہانگیر ترین صاحب کا جانا بھی این آر او کہلا دیا گیا. جی تھینک یو ویری مچ ضمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کی ابھی نا پولیٹیکل ایکوائپمنٹ اور ایک جو انڈرسٹینڈنگ کا سیریس ایشو ہے، ان کی ابھی بہت سا گرومنگ کی ضرورت ہے بلاول کی، اور ان کے اسکرپٹ رائٹر بدلنے چاہیے. جو ان کی کچھ خواتین افسانیاں لگی ہوئی ہیں ان کو چینج کریں، کوئی سمجھدار لوگ ان کے ساتھ لگائیں. ابھی 1.25 سال ان کو سیاست میں آئے ہوئے ہوا ہے، بیچارے نہ یہاں رہے ہیں کبھی، نہ ان کو یہاں کا حالات پتہ ہے، نہ ان کو واقعات پتہ ہوتے، نہ ان کو بیک گراؤنڈ. میں سمجھتی ضمیر اگر یہ جو آپ نے آج سارا بیک گراؤنڈ اپنے ناظرین کو سنوایا ہے، یہی ان کو سنوا دیتے تو شاید یہ کوئی عقل والی بات کر لیتے. دیکھیں جو اب یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس کو لے کر کون گیا تھا، کس کی حکومت اس کیس کو وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئے. اچھا چلیں، ایک انہوں نے بلنڈر مار لیا جو شیریں مزاری صاحبہ نے آج کہا کہ آپ نے بیانہ کہ آپ سگنیٹری ہیں. اچھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ مجھے یہ ذرا بتائیے کہ وہاں کی جو ان کی جو انڈیا کی جو ان کے اٹارنی تھے یا جو ان کی وکیل تھیں، انہوں نے کس کا بیان دکھایا وہاں پر، کس کا دکھایا؟ نواز شریف کا، کہ یہ ممبئی اٹیکس کو وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ٹیررزم ہمارے ملک سے سپانسر ہو رہی ہے، پاکستان کی زمین اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس لیے یہ سارا جو ہے اس معاملے کو خراب کرنے میں اگر کوٹ ہو رہے تھے تو وہ محترم کوٹ ہو رہے تھے جو ان کے چاچو بھی لگتے ہیں آج کل، کافی ان کی محبت ہے آپس میں. سارا بیک گراؤنڈ پڑھنے کے بعد اگر کوئی سمجھدار شخص ہو تو وہ اس قسم کے بے تکے بیانات نہ کرے. خواجہ آصف سے تو میں مطلب ان کے بارے میں کیا کہوں، ان کا تو کام ہی یہی ہے چیزوں کو ٹویسٹ کرنا، جگت بازی کرنا فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے، اور کانسپیریسی تھیوریز کے وہ جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں نا کاغذی، وہ بنا کے اڑاتے رہنا. کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیریس کرائسس کا شکار ہے، ایک لیڈر کرائسس کا شکار ہے. شہباز شریف صاحب انڈر گراؤنڈ ہیں، ان کو ریموو کرنے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے، اور پنجاب میں انہوں نے مسلم لیگ نون بچاؤ 1122 کی جو پوری تحریک ہے وہ چلائی ہوئی ہے. اب میریاں آنیاں ویکھو تو میریاں جانیاں ویکھو آج کل چل رہی ہیں ان کے 3-4 مین لوگوں کی. تو وہ بیچارے کیا کریں، انہوں نے اسمبلی میں ریلیونٹ بھی ہونا ہے، لوگوں کو بزی بھی رکھنا ہے، ان کو نہیں، ڈائگریس بھی لیکن جو کرنا ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے. کمل جو سوالات میں آ رہی بلاول ہوں، نے مجھے ذرا اٹھائے ایک منٹ دیں ہیں، ضمیر. جی آپ نے جتنا لمبا انٹروڈکشن دیا نا اس کا ایک 1/4 حصہ مجھے دے دے تو میں آپ کی ساری باتیں ایکسپلین کر دیتی ہوں. جی دیکھیں جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کی بات یہ کی ہے، مجھے ابھی یہ بتا دیں کون سے پاکستان کے لاز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر ابھی انکوائری ہوئی ہے تو وہ کرمنل ڈکلیئر ہو جائے گا. اگر ایسی بات ہے تو یہ تو سارے واجب القتل ہوتے آج تک. جس دن ان کو کوئی بھی کورٹ، نیب یا کوئی بھی جو آپ کا قانونی ادارہ ہے جس پہ جو کمپٹنٹ فورم جہاں انکوائری رپورٹ بھیج دی گئی ہیں وہ ان کو بلائے گا، اگر وہ نہیں آئیں گے تو جس طرح اسحاق ڈار بڑے یہاں پہ ڈکلیئر ہوئے ہیں انشاءاللہ وہی ان کا بھی ڈیسٹینیشن ہے. این آر او نے دینا ہوتا نا تو ان کا نام ہی نہ آتا اور نہ ان کو یہاں سے اتنا بڑا ان کے لیے مسئلہ بنتا. دوسری بات یہ ہے کہ چینی اور آٹے کا جو یہ اسکینڈل کی بات کریں، چینی کی تو میں نے ایکسپلین کر دیا. آٹے کا ذرا یہ محترم بتائیں گے کہ اس وقت 15 ارب کی جو گندم پھر چوری ہو گئی ہے سندھ سے، جو کبھی کسی جگہ کھڑے ہوئے وہاں سے ویڈیوز پوسٹ ہو رہی ہیں کہ جی یہاں پڑی ساڑی ہے. 23 کروڑ کی گندم سرکاری جو ان کے ہیں اسٹوریجز، وہاں سے چوہے کھا گئے ہیں. 5 کروڑ ان کو مارنے کے لیے میں تو بہت زیادہ میرا دل کر رہا تھا میں صرف ایک چوہا ہی دیکھ لوں جو 23 کروڑ کی گندم کھاتا ہوگا. خدا کا واسطہ ہے آپ ذرا دیکھیں تو صحیح جا کے حالات. اسکولوں سے آپ نے پیسے کھائے ہوئے ہیں. 5 ارب کا آپ کا اب تک جو ہے وہ ہیلتھ کا بجٹ جا چکا ہے. آپ حالات دیکھ لیں، ابھی کورونا کے بھی آپ کیسز دیکھ لیں کہاں رپورٹ ہو رہے ہیں. 11 یوسیز کا ڈیٹا نہیں ہے دے سکے تھے جا کے کورٹ میں. 8 ارب کا راشن نہیں ہے پہنچا سکے، وہ غائب ہو گیا. فیک اکاؤنٹس وہاں پہ نکل رہے ہیں. تو بھائی آپ جس وقت اپنے گریبان میں جھانک لیں پھر بات کریں. یہاں پہ انکوائری رپورٹس بھی آ گئی، پہلی دفعہ منظر عام پہ آ گئی 70 سالوں میں.
اور اس کے بعد اب آپ آ کے اسپن دے رہے ہیں. اچھا اب اگلی بات آپ نے کی کہ جی یہ نیب کے بارے میں وہ پہلے تو وہ ابھی نیکسٹ ٹاپک پہ، وہ ابھی آگے چلیں گے، وہ ابھی نہیں. ایک منٹ. اب یہ جو مودی کا یار اور غدار اور یہ ڈرامے بازی ہیں، یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ان کو اگر این آر او مل رہا ہے. اب آپ نے خود ایک چیز ایکسپلین کر کے میرے لیے کچھ جگہ نہیں چھوڑی آپ نے زیادہ بات کرنے کی کہ اسلام آباد کورٹ میں جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو کیا وہاں پر ہم باہر سے منگوا رہے ہیں؟ سجن جنرال آئے گا پھر کوئی کسی چارٹرڈ فلائٹ پہ اور آ کے وہ بیٹھے گا کورٹ کی ہیئرنگ سننے اور اس پہ ورڈکٹ دینے جو ان کے اصلی یار ہوتے تھے، یا وہ مودی صاحب خود آئیں گے یا ولیمہ اٹینڈ کرنے اور وہ اس کو ساتھ کلبھوشن کو لے کے جائیں گے؟ تو خدا کا واسطہ ہے کہ صحیح، آپ کا جواب آ گیا، جواب آ گیا. بالکل جب آپ کے ملک کی انٹرسٹ میں کام ہو رہے ہوتے ہیں تب تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور جب وہاں پہ جو انٹرنیشنل عاجز دھامرا صاحب، کمل آپ کا جواب آ گیا. عاجز دھامرا صاحب، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا ضمیر جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ جس فورم سے کلبھوشن یادیو کو این آر او ملے اس میں ہم بیٹھیں، اور پھر وہ مطلب وہ یہ کہہ کر چلے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ تو خود اس وقت آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جانا چاہیے، لیکن پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں وہ کیس بنا کے بھیج دیا. تو آپ آج بلاول صاحب کی طرف سے جو باتیں سننے کو ملی وہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال تھی کہ انہوں نے سارے این آر او ڈکلیئر کر دیے، اور اتنا بڑا الزام کہ جی احسان اللہ احسان کو بھی حکومت نے این آر او دیا ہے، یہ تو بہت سنگین الزام ہے. دیکھیں ضمیر صاحب، پہلی بات تو میری بہن نے فرمایا کہ بلاول بھٹو پرچی پہ پارٹی کے چیئرمین بنے ہیں. جس چیئرمین پارٹی کے چیئرمین کی سابقہ 2 جنریشن جو ہیں وہ شہادت لے کے اور اس ملک کو ایٹمی ملک بنا کے اور قانون دے کے پارلیمنٹ کو خود مختار کر کے شہادتیں مان چکی ہے، جو وفاق پاکستان کی زنجیر. بالکل عاجز دھامرا صاحب، یہ کمل نے نہیں بات کی، یہ مراد سعید نے پریس کانفرنس میں بات کی تھی کہ ایک چٹ ابھی پر آپ کے چیئرمین پروگرام بنے. میں کمل نے بات کی ہے، کیا ہو گیا ضمیر صاحب؟ نہیں کمل صاحبہ نے نہیں یہ بات کی. میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ مراد سعید صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ان کو کیا پتا بیچارے کو. یہ انہوں نے کہا ہے لیکن آپ پروگرام کو چیک کیجئے گا. اچھا چلیں نہیں میں انہوں نے کیونکہ خود کہا، آپ کو آواز نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا. ضمیر صاحب انہوں نے پی ٹی آئی کا وزیرہ ہے، انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایکسپیرینس کو چیلنج کیا، آپ کے پروگرام میں چیلنج کیا ہے. یہ بات کی ہے انہوں نے، پرچی والی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ابھی وہ جس میں انہوں نے خود کہا کہ میں ایک سال سے ایسے کریں ضمیر صاحب، ایسے کریں میں خاموش ہو جاتا ہوں. چلیں نہیں اب آپ بولیں. کمل نے صرف نہیں عاجز بھائی بات تو سن لیں. عاجز بھائی بات ایک سیکنڈ نہیں عاجز بھائی آپ کا تو نام اتنا پیارا ہے. عاجز بھائی ایک تو نام تھوڑی سی بات پہ اگر مجھے اتنا انٹرپٹ کریں گے ایکچولی کمل آپ کو سن تو لینا. اچھا آپ سن لیجئے عاجز بھائی، آپ صرف سن لیں. عاجز بھائی صرف آپ سن لیں، ٹھیک ہے آپ بھی کر لیں. اچھا چلیں ایک منٹ، آپ بالکل آپ ذرا سن لیں. میرے کان میں کمل کی آواز آئی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، وہ میں نے آپ کو بتایا، آپ تک یہ آواز نہیں پہنچی اور کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ وہ مطلب پولیٹکس میں میچور ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ کمل نے کہا ہے. اب آپ پلیز بتائیں. نہیں میں پروگرام سن رہا ہوں آپ کا. نہیں عاجز صاحب پلیز. نہیں it's not fair یار. میں ابھی بات کر ہی رہا ہوں تو آپ مجھے اتنا انٹرپٹ کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ جی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. نہیں سنا تھا نا، پروگرام ختم ہو گیا. تو اگر اس طرح پروگرام چلانا ہے تو ٹھیک ہے، میں سنتا ہوں. نہیں کمال کر رہے ہیں عاجز بھائی. مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلے کبھی ایسا ہوا؟ آپ میرے 12 پروگرامز میں آ چکے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ نہیں ہوگا، مجھے انٹرپٹ نہ کریں. چلیں بالکل غلط ہوں. چلیں یہ تو پھر سب سے بڑی، یہ تو سب سے اچھی بات ہے. آپ خبر دیں. چلیں بالکل یہ سب بہت آپ پی ٹی آئی اتنے بڑے چارجز لگائے اور میں اگر ریسپانس کروں اور انٹرپٹ ہو جاؤں تو پھر ظاہری آپ کے ٹائم کا ایشو ہے، قیمتی پروگرام ہے. نہیں آپ بولیں. مطلب میری بات سے کوئی اتفاق نہیں کرے گا، میں غلط بولوں گا، لوگ کو فیصلہ کرنے دیں. ٹاک شوز ہوتا ہی اس لیے.
چلیں آپ بات کر لیں پلیز، کیونکہ پھر میں نے پھر آپ کہیں گے کہ میں بولوں گا تو بریک کا ٹائم ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس نہیں آپ لے لیں سوال لے لیں نہیں آپ بات کر لیں، میں پھر دانیال سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ ان کو میں بریک کے بعد لے لوں گا، آپ بات کر لیں دانیال سے بات عاجز بھائی، بس جانے دینا غصہ، مطلب اس طرح نہیں، اتنا پیارا نام ہے آپ کا اور پھر آپ اس طرح، مطلب پلیز. نہیں ضمیر صاحب، میں آپ کے اوپر نہیں بات کر رہا ہوں، ویسے بھی آج کل یہ رواج ہے پیپلز پارٹی کو میوٹ کیا جاتا ہے. نہیں قطعی نہیں. میں تو انٹرپٹ، جو اس طرح بات ہوئی ہے کہ میرے چیئرمین کے اوپر بات ہو، اور وہ چیئرمین جس نے اپنے نانا کو شہید کیا ہے اور جس کے نانا نے اس ملک کو ایٹمی ملک بنایا، یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے ایٹمی ملک بنایا تھا اس پاکستان کو، یہ کہہ دیں کہ پاکستان کو آئین جو ہے وہ عمران خان نے دیا تھا، یہ کہہ دیں کہ وفاق کی زنجیر کو نہیں توڑا گیا تھا راول پنڈی کے، آج بھی وہ گڑی خدا بخش میں، یہ کہہ دیں کہ بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو کے بیٹے نہیں ہیں یا ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نہیں ہیں، یہ کہہ دیں کہ پیپلز پارٹی آج بھی وفاق کی زنجیر نہیں ہے، عمران خان ہے. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ اور دوسری بات، یہ جو بات کر رہی تھی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ یہ کر دو، کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ بات کہی تھی کہ پارلیمنٹ جب ان سیشن ہو تو آپ جو ہے اپنی مرضی سے آرڈیننس لے کے آئیں؟ کیا رولز آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں؟ یا یہ بھی آپ باہر کی کسی ڈکٹیشن سے آپ اپوزیشن کو سائیڈ لائن کر کے آرڈیننس لے کے آئیں؟ اور آپ این آر او نہیں دے رہے ہیں تو اور کیا دے رہے ہیں؟ اس سے دوسری بات، کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ جو انڈین پائلٹ تھے وہ گرے تھے، اس کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، اس کو دھلا کے کپڑے ایک دن میں سکھا کے واشنگ مشین سے چائے کا کپ پلا کے آپ باہر بھیج دیں؟ یہ بھی انٹرنیشنل کورٹ نے آپ کو کہا تھا. مطلب آپ بات کو مانتے کیوں نہیں ہے کہ آپ این آر او دے رہے ہیں؟ آپ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں پاکستان کی. آپ کی کابینہ میں ڈیول نیشنل بیٹھے ہیں، جنہوں نے اوت نہیں لیا وہ وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات، یہ این آر او کی جہاں تک بات ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، آپ نے کہا کہ یہ اتنے بڑا چارجز لگا دیے. ایک اسکیم تھی ایم این ایس پی اسکیم، جس کو ان کا چیئرمین حرام قرار دیتا تھا کہ ایم این ایس پی اسکیم مانا اپنے لوگوں کو این آر او دینا ہے. کیا ان کے دور میں ایم این ایس پی اسکیم نہیں آئی ہے؟ صحیح. کیا وہ این آر او نہیں ہے؟ کیا یہ کنسٹرکشن کمپنی میں لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ 31 دسمبر 2020 تک ان کنسٹرکشن کمپنی میں وہ لوگ تمام جن سے پوچھا نہیں جائے گا کہ دولت کہاں سے آئی، یہ کالا دھن سفید کرو؟ عمران خان آپ کے پیچھ میں کھڑا ہے اور وہ 30 ارب روپے ایم این ایس پی سبسڈی دے گا، کسی سے نہیں پوچھے گا. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. اگر ہم آپ پہ تنقید کریں تو ہمیں دھمکی دے احسان اللہ احسان. کیا یہ این آر او نہیں ہے؟ اور آپ کا وزارت داخلہ اس کا نوٹس نہ لے؟ یہ بالکل یقیناً بہت بڑا سوال ہے. بالکل بہت بڑا سوال ہے. دانیال اگر آپ اجازت دیں تو میں بریک کے بعد آپ کی طرف آ جاؤں. آئی ایم سوری آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑا. بالکل ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو اس پر مزید بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی نکال سکیں کہ یہ ایکچولی آرڈیننس کس تاریخ کو آیا تھا، اس وقت کیا پارلیمنٹ سیشن میں تھی یا نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. دانیال چودھری آپ کی طرف آؤں گا. یہ آرڈیننس جو ہے یہ پروملگیٹ ہوا ہے 20 مئی 2020 اور اس کا نام جو ہے وہ آرڈیننس ہے کہ جی ٹو پرووائڈ فار دا رائٹ آف ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن ان گیونگ افیکٹ ٹو دا ججمنٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اور اس کا جو شارٹ ٹائٹل ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اٹ شیل بی کالڈ International Court of Justice bracket Review and Reconsideration Ordinance 2020. It shall extend to the whole of Pakistan. It shall come into force at once. High Court's power to review and reconsider where the International Court of Justice in relation to a foreign national passes an order in respect of rights under Article 36 of the Vienna Convention of Consular Relations of 24 April 1963, or B, a foreign national is aggrieved in respect of the rights available under Article 36 of the Vienna Convention of Consular Relations of 24 April 1963. and یہ 6 pages ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ویانا کنونشن، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمارے اوپر تو غدار ہونے کا اور مودی کا یار ہونے کا الزام لگ جاتا ہے، اور اس وقت آپ کو اگر یاد ہو کہ سچن جندال آتا ہے اور پھر مودی صاحب بھی آتے ہیں رائے ونڈ، اور اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر اپنے ملٹری سیکٹری کو بھی کہتے ہیں کہ بے شک آپ نہ ہو، فورن آفس کے آفیشلز کو بھی کہتے ہیں کہ خیر ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اٹس اے پرسنل وزٹ. تو اب اس ساری
ساری صورتحال میں غدار جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہوئی ہے, آئی سی جے میں آپ لوگ گئے, آپ لوگ لے کے گئے, اسی کے فیصلے کے فالو اپ میں یہ آرڈیننس آتا ہے اور یہ 20 مئی کو ہوتا ہے. بتائیں. دیکھیں جی, ہم جب بولتے ہیں ویانا کنونشن تو ہم پوچھتے ہیں واٹ ویانا کنونشن, واٹ از ویانا کنونشن when it is not applicable in کشمیر. انہی کی حکومت میں پاکستان since 1947 وہ نہیں ہوا کشمیر کے ساتھ جو ان کی حکومت میں ہو گیا, صرف ان کے جھوٹوں کی وجہ سے اور ان کی نااہلیوں اور انکمپٹنس کے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت نے انہوں نے ان کو سب رائٹس دے دیے, تمام چیزیں, سفارتکار بھی آئے, سارا کچھ ہوا, اس کے بعد کیا پیش رفت ہوئی؟ وہ ناراض ہو کے چلے گئے, انہوں نے پورا ڈرامہ کیا, ایک تھیٹر کیا, اور اس گیمکری اور تھیٹر میں آپ نے گندا اینڈ میں کس کو انہوں نے کروایا؟ پاکستان کو کروایا. دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ ایشو, ہم ان کو بار بار کیا کہتے ہیں کہ ڈپلومسی کی بات کرتے ہیں, یہ انٹرنیشنل فورم پہ بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل فورم کی, یہ ڈپلومسی کے آپ پاکستان کی چیزوں کو تو چھوڑ دیں, 2 سال میں ڈپلومیٹک ایشوز میں یہ کہاں سکسیڈ ہوئے؟ ان کو چیزوں کو چلانے کا طریقہ ہی نہیں پتا, ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح چیزیں چلانی ہیں. پارلیمنٹ کو انہوں نے اپنے گھر کی, مطلب I don't want to use such bad words, لیکن انہوں نے جب دل کرتا ہے پارلیمنٹ کو لات مارتے ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جس کی وجہ سے آج ڈیموکریسی ایٹ سٹیک ہے, یہ واحد پارٹی ہے جس کی وجہ سے ڈیموکریسی کی کمپٹنس کے اوپر کوشچن پڑتا ہے, لگتا ہے. اور یہ میں نہیں بات کر رہا, یہ آپ نہیں کر رہے, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر آج سپریم کورٹ کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے کہ نیب بینگ fragilely used for gentle political engineering. ٹھیک ہے, نیب کو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے اداروں کے لیے. یہ میں اور آپ نہیں کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ نیب is not only serving is doing everything except serving the nation's interest. یہ سپریم کورٹ بول رہا ہے. اور وہ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ہر جگہ پولیٹیکل انجینئرنگ, جھوٹ, وہ آٹا ہو, وہ چینی ہو, وہ آئل پرائسز اوگرا کی ہائک ہو, وہ واٹر رینٹل پاور کے کیسز ہوں, وہ کیا نام ہے بی آر ٹی کا منصوبہ ہو, یہ ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں. ایون دو اگر آپ ان سے پوچھیں آپ کتنے دور ہیں تو بولیں گے 2 منٹ, لیکن یہ 20 منٹ دور ہوں گے, ابھی تک پروگرام میں نہیں پہنچ سکے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ they are that's not relevant. That's not relevant. مطلب of course I'm grateful that she has joined my program. جی دانیال, جی compulsive lying is a بیماری. یہ ایک ان کے اندر انڈ بلٹ ڈس آرڈر ہے, جس کو آج جب پوری معیشت نیگیٹو میں گروتھ کر رہی ہے, جب آپ کی 2% 3%, یہ آپ کو پتہ ہے عوام کے ساتھ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ اپنے ٹیکس جنریشن کی گروتھ 24% دکھاتے ہیں. Why are they lying to the people? جب آپ پوری دنیا میں, برطانیہ میں, چائنا کی گروتھ جب آپ کے سامنے ہے, وہ یہ اپنے بجٹ میں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں. ٹڈی دل کا حملہ, آپ جس پوائنٹ کے ان کو اٹھائے, آپ جس ایشو کے اوپر ان کو اٹھائے, آپ کو جھوٹ نکلے گا, آپ کو غلط بات نکلے گی. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو دل ہے آپ کا کریں. جتنی اچھی, جتنی سوبر, جتنی سپورٹیو اپوزیشن ان کو ملی ہے, شاید پاکستان کی دہائی میں, اس ملک کی ہسٹری میں آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملی. انسٹیٹیوشنز ان کو بیک اپ کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم ان کو سیاسی شہید نہیں ہونا دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو جھوٹے وعدے کیے یہ ایکسپوز ہوں, جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ اوور نائٹ بلڈوزرز چلیں گے پرائم منسٹر ہاؤس میں, یونیورسٹیز بنے گی, وہ لوگوں کے سامنے ہوں. جب یہ وعدے کرتے تھے کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہو کے امپائر کی انگلی کو ڈھونڈتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ڈالر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو اربوں روپیہ حکمران اپنے جیب میں ڈالتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ان کا جواب یہ خود دیں, یہ اکانومی کی بری حالات کا جواب یہ دیں, ایک چیز کا. لیکن بات سنیں کہ دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو یہ سیاست ہے. جو ان کی یہ پالیسی اور جو ان کی بیڈ ڈپلومسی ہے, یہ ہمیں آج ہم اس پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس ملک کی پوری سوورنٹی ایٹ سٹیک آ گئی ہے. Daniel, you are a lawyer basically, تو how come, مطلب ایک آرڈیننس آیا ہے جس کے تحت ایکسیس دیا جائے گا for the review and reconsideration, that's it. مطلب ابھی کنول نے بھی یہی کہا کہ وہاں پہ کوئی مطلب پاکستانی ہمارے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹس میں, مطلب اس میں پاکستان کو خطرہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں شاید میں ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں ہیومن رائٹس کا ایشو اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ واپس زیادتی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ہمیں پاکستان کو کسی کو لائر دینا یا کرنا, دیٹ از اے ویری سیپریٹ ٹاپک. ہم یہاں بات کر رہے ہیں پارلیمنٹری سوورینٹی کی. جب آپ کا ایک پروسیس ہے, جب آپ نے سعودیہ میں اپنے فوج بھجوانی تھی تو ہم نے پارلیمنٹ میں لے کے آئے,
اس کے اوپر کوسچنز ہوئے, اس کے اوپر سوال جواب, اپنے اوپینینز دیے اور پھر آگے چیز گئی. جب پارلیمنٹ از سٹنگ دیئر فار دس جاب, آپ جب چھپ کے رات کی تاریخیوں میں لیٹرز پوسٹ کرتے ہیں, why ordinances, you got the point, you got the point, right. مارک کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں جب آپ ساروں کو آن بورڈ لیتے ہیں تو آپ سب کو اپوزیشن کا گرینڈ اوپینین آتا. دیکھیے ایک واحد چیز ہے کشمیر جس میں ہمیشہ اپوزیشن سب ساتھ جڑ کے کھڑی ہوئی. بالکل تمام across the divide there is no مطلب of course اس میں اس وقت کچھ نہیں ہوتا. India and Pakistan's diplomacy, we are all on one page, but the government has to act in a way showing to the nation, showing to the world that we all support. Your basic issue is why wasn't this brought into National Assembly? matlab why this legislation was not done in National Assembly? Your basic. Kamal, آپ نے سن لی دونوں پارٹیسپینٹس کی بات, اور ان کا بیسک زور یہی ہے کہ جی چلیں, اس میں کوئی ایل انٹینشن نہیں ہے, وہ ماننے کو تیار ہیں, لیکن ان کے آج لیڈرز نے تقریریں کچھ اس سے ادروائز کی تھیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا پوائنٹ, if they are agreeing on your point کہ جی وہ پاکستانی عدالت میں ہی جانا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی why you bypass parliament. 20 مئی کو کیا جو پروملگیٹ ہوتا ہے یہ پریزیڈنشل آرڈیننس, اس دن سیشن تھا. کمل کو آواز میرے خیال میں ابھی نہیں جا رہی. چلیں, سے پہلے بھی چل رہا تھا, لیکن یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ خود نہیں چاہتے. چلیں میں عاجز بھائی کی طرف جانا چاہوں گا. عاجز بھائی چلیں اب ذرا اس سے ذرا کوالیفائی کرتے ہیں, آگے اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ نیب کے حوالے سے جو آج نیب نے بھی سوالات اٹھا دیے, کچھ دانیال نے بھی چیزیں بتائی ہیں, جو نیب آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 120 دن کے اندر جو ہے وہ کابینہ سے اجازت لے کے ایک مہینے کے اندر اجازت لے کے 120 احتساب عدالتیں قائم کی جائیں. پھر انہوں نے سوالات بھی اٹھا دیے ان کی پروسیکیوشن پہ اور پھر انویسٹیگیشن کے معاملات میں. آپ کا تو ایک کلیئر اس وقت ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ جی نیب کو بند ہونا چاہیے, یہی ہے فائنل. ضمیر بھائی ایک بات سنیں جی, کچھ معاملات ہوتے ہیں حکومتی سطح کے اور کچھ معاملات ہوتے ہیں ریاست کے. ریاست اور حکومت کو الگ الگ دیکھنا چاہیے, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح. اور جہاں تک ریاست کی ڈگنیٹی کا ایشو آتا ہے, جہاں پر پاکستان کی ایشو آتا ہے, تو کیا یہ پارلیمنٹ صرف پی ٹی آئی کی ہے کیونکہ پرائم منسٹر اس کا ہے, صحیح, یا یہ پوری ریاست کے مالک ہیں کیونکہ پرائم منسٹر یہ ہیں؟ آپ کو اگر خود ہی فیصلے کرنے ہیں تو یہ تو پریزیڈنشل نظام کے تحت یہ چل رہے ہیں نا, پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے. مثال کے طور پر عاجز بھائی بھیجنی تھی تو دانیال بھائی نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بحث ہوئی تھی اور جو پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا اور وہی قبول کیا گیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے تھے, تو نیٹو سپلائی بند کر دی گئی تھی, ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بند کی تھی, اور اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. بالکل یہ 2012 کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں بالکل, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن پی ٹی آئی اس وقت سپلائی کھولنے کی بات آئی تھی تو پارلیمنٹ میں پاکستان کی تاریخ کی جوائنٹ سٹنگ ہوئی تھی, نو ڈاؤٹ, اور اس میں پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا وہ کیا تھا. تو وائی ناٹ کہ آپ اس ایشو پہ صرف اپنا کے فیصلہ کرے اور وہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کرے گا تو اس کے آگے چل کے ملک کے اوپر نیگیٹو اثرات پڑیں گے. اگین کہہ رہا ہوں, یہ ریکارڈ پہ رکھ دیں ہماری بات, یہ پچھتائیں گے اپنے اس طرح کے فیصلے کرنے پہ. صحیح, ٹھیک ہے, چلیں یہ نقصان دے رہے ہیں ریاست پاکستان کو. بالکل. کنول کی طرف میں واپس جانا چاہتا ہوں, پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا, ہوپ فلی انشاءاللہ ٹائم ہو. کنول, میں بیسک ایشو یہ ہے کہ وائی دا پارلیمنٹ واز بائی پاس. چلیں آپ کی انہوں نے ساری باتیں مان لی, وائی مطلب 20 مئی کو یہ آرڈیننس کیوں پروملگیٹ ہوتا ہے؟ اچھا جی, پہلے تو دو میرے بھائی بڑے جذباتی ہوئے ہیں. ایک نے تو سیدھا وہ میرے پہ چارج لگا دیا جو میں نے نہیں کہا, ان کے دل کی شاید آواز تھی جو ان کے کانشیس میں ہر وقت ہوتی ہے پرچی والی, میں نے بات ہی نہیں کی, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کہہ دیا. دوسروں کو بہت میری یاد سے آ رہی ہے کہ 20 منٹ کا کہہ کے آ نہیں سکی. ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میرے 2 بچے بیمار ہیں, بخار چڑھا ہوا ہے ان کو, تو میں ان کو اٹینڈ کری تھی اور کسی وجہ سے میری کمٹمنٹ تھی. تو ڈسپائٹ پولیٹیشین ہمارے اور بھی رولز ہوتے ہیں, تو کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹیفائی کریں, اور اس میں میں نے میرے خیال میں آپ کو پہلے انفارم کر دیا تھا, میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. تیسری بات یہ ہے کہ جتنے پی ایچ ڈیز ان کے ہیں نا جھوٹ میں, سب سے ٹاپ سے لے کے نیچے تک, میاں محمد نواز شریف سے شروع کریں تو آخر میرے بھائی تک,
اس لیول پہ تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. جو کہتے تھے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہوگا, میں جاؤں گا نہیں یہاں سے. پاکستان کی سلامتی تو انشاءاللہ تعالی رہے گی. وہ لندن کے جو شہری جو بھاگے ہوئے ہیں اور ایون فیل اپارٹمنٹ جن کی آج تک ان کو منی ٹریلز نہیں ملے وہیں جا کے رہ رہے ہیں, اس کے بارے میں ذرا بیان کر دیں. اور ان کے جھوٹ کو سپریم کورٹ نے ایڈمٹ کیا اور اسی وجہ سے ان کو کرمنل ڈکلیئر کیا تھا. اب آ جائیں جی, مجھے یہ بتائیے کیا آرڈیننس کا اختیار صدر مملکت کو پی ٹی آئی کی حکومت اور وزیر اعظم نے دیا ہے, یا بھٹو صاحب کے بنے ہوئے آئین میں ایک چیک موجود ہے 51 کے تحت جس میں ان کو آرڈیننس ملتا ہے اور وہ آرڈیننس لا سکتے ہیں, اور اس کی ایک 200 دن کی لائف ہوتی ہے جس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, اور بل اگر لانا ہو تو پھر پارلیمنٹ میں آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا یہ غیر آئینی ہے؟ مجھے صرف ایک سمپل سوال ہے. اگر یہ غیر آئینی ہے تو یہ دونوں میرے بھائیوں کا جو دور حکومت رہا ہے جو بڑا لمبا ہے, اس میں یہ آرڈیننس کی فیکٹریاں رہی ہیں اور میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے. میں گنوا سکتی ہوں. دانیال صاحب کی جو حکومت تھی اس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے, پھر بھی آرڈیننس آ رہے ہوتے تھے. اور جو دوسرے صاحب ہیں جو 1.5 سال والے سیاستدان ہیں جو انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا, میں نے ان کو صرف کوٹ کیا ہے, تو ان کی جو دور حکومت تھا اس میں بھی بے تحاشا جو ہے آرڈیننسز آتے رہے ہیں. اور آئین جن کی یہ بات کر رہے تھے کہ ہم بالکل انکار نہیں کر رہے کہ وہ بھٹو صاحب کے نواسے ہیں, لیکن جو آئین وہ دے کے گئے بھٹو صاحب اس کو نواسے صاحب پڑھ بھی تو لینا اور اس کو چیک بھی کر لیں کہ آرڈیننس اگر غیر آئینی ہے تو پھر لے آئیں ایک تحریک, لے آئیں ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں اور صدر سے یہ پاورز بھی لے لیں اگر یہ غیر آئینی ہے. صحیح. نمبر 2, آپ نے بڑی لاجیکل سوال کیے. انفارچونیٹ جتنی گندم سوال ہوئے اس میں جواب میں چنے بھی نہیں آئے, اس میں جواب میں بھوسا آ رہا تھا. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ دانیال صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, اور میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی کوالیفیکیشن کی وجہ سے کہ اچھا آرگومنٹ دیں گے. وہ سوائے اس کے الزام جھوٹ یہ ہو گیا وہ گیا, اصلی بات پہ وہ آئے نہیں. بیسکلی تو آپ نے ضمیر اتنے اچھے طریقے سے سارے ایشو کو وہاں پر بتا دیا ہے کہ اس سے اب جواب بنتا نہیں. آپ نیب پہ آ جائیں. نیب کا جو ایک منٹ دے مجھے. نیب کا جو آرڈیننس ہے, اگین آرڈیننس ہے, اور قصاب الرحمان صاحب کے دور میں بھی یہی آرڈیننس چلتا تھا, سیف الرحمان آئی گیس, اور جب جسٹس قیوم صاحب بھی تھے. اس ایکٹ اس کے نیچے جو رولز ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. آج تک نیب SOP اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز پہ چل رہا ہے, اور اسی نے ہی اپنے رولز ہیں جو بنا کے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپروو ہوتے ہیں. حضوروں کی اتنی لمبے ٹائم گزرے, لوگوں کو انہوں نے وکٹمائز کیا, لیکن نیب کو ایک پراپر ادارہ بنانے میں یہ فیل ہوئے. جہاں تک سپریم کورٹ نے نیب کے اوپر سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوا, تو انہوں نے ٹائم لیمٹ نہیں دی ہے. انہوں نے اوور آل نیب پہ سوال اٹھائے ہیں, اور میں اس کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کروں گی, اس لیے کہ میں نیب کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. حکومت کا, اس وقت کی حکومت کا نیب سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے. بالکل صحیح, ویری رائٹ. ایک اور بات, نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اسی طریقے سے جانا پڑے گا جیسے کسی بھی سٹنگ جج کے حوالے سے, کسی بھی سٹنگ جج والا طریقہ کار وہی ہے. ڈالیں ریفرنس اور ہٹائیں, آپ ہی کے لگائے ہوئے ہیں. لیکن وہ پریزیڈنٹ کو بھیجیں گے, پریزیڈنٹ صاحب پھر آگے بھیجیں گے سپریم جوڈیشل, لیکن ایک طریقہ کار موجود ہے. عاجز بھائی بتائیں, یہ نیب کے حوالے سے تو آپ لوگ پھر باقاعدہ قانون کا راستہ کیوں نہیں لیتے ہیں اور پھر باقاعدہ ان چیزوں کو یہاں عدالتوں میں چلے جائیں, سپریم کورٹ میں چلے جائیں کہ جی اب اس فیصلے کے بعد کوئی جواز نہیں رہتا چیئرمین نیب کو بیٹھنے کا اور اس ادارے کو چلنے کا. عاجز بھائی, عاجز دھانا صاحب کو میری دانیال آپ اس بات کا جواب دے دیں. آپ تو ماشاءاللہ خود وکیل ہیں, لاء پڑھے ہوئے ہیں, تو آپ مطلب ایک سمپل طریقہ نہیں ہے. آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ جی اس ادارے کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. دیکھیں, یہ کمل صاحبہ نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک کی. اس کا ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو فالو کیا جائے, اس پروسیس کو فالو کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. لیکن دیکھیں, آپ کا ایک جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد جہاں وہ خود کہتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے, نیب نیشن کو فائدہ دینے کے لیے نہیں, خالی اس کو مس یوز اور غلط طریقوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جہاں عجیب آڈیوز اور ویڈیوز
نکلتی ہیں. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو اپنا اسٹانس اپنا رول, اور یہ ہم نہیں کہتے, دیکھیں ہر آنے والے دن جب یہ نیب کے پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر یہ خود سوالیہ نشان ڈالتے ہیں, جب ان کے منسٹرز کہتے ہیں کہ 4 دن بعد نیب کس کو بندے کو شروع کرے گی, 4 دن بعد نیب کس کو کیا کرے گی, جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ میں ان کے ساتھ ملوث ہے. جب یہ ایسی باتیں کرنا بند کریں گے تو سوالیہ نشان بھی اٹھنا بند ہوں گے. جب یہ اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ ہوگی سوالیہ نشان بھی اٹھنا بند ہوں گے. مجھے آج بتا دیں یہ 27 ارب روپے کی میٹرو, اس کو پیچھے یہ اسٹے کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہیں, یہ کیوں نہیں نیب کے پاس جانے دیتے, فارن فنڈنگ کیس, یہ کیوں اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. جب یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, اسٹیز کے پیچھے خود چھپتے ہیں, ان کے ساتھ جو زیادہ تر منسٹرز ہیں وہ آج وہ لوگ ہیں کہ جن کے جو دوہری شہریت رکھے ہوئے لوگ ہیں, اور ہر بندہ ان کے حکومت میں اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو پھر ہم کیسے سوالیہ نشان نہ ڈالیں, ہم کیسے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو کوسچن نہ کریں. اور جب اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکسم ہے کہ وہ ہوتے ہوئے اور نظر آئے اور اکراس دا بورڈ نظر آئے, جب انہوں نے 5 سال کے پی کے میں غیر فعال رکھی, نیب کا نمائندہ ہی نہیں لگنے دیا, ان کے پی کے میں کوئی نیب کا بندہ ہی نہیں تھا, معلوم جباس کے اسکینڈل سے لے کر اور جتنے اسکینڈلز ہیں وہ سب رک گئے, سب ختم ہو گئے. تو دیکھیں آپ پھر سوالیہ نشان ڈالتے ہیں, آپ سوال چلیں, اور ان کو چاہیے کہ اس کا جواب بھی دے اور اس میں حصہ دار مت بنے. بالکل, وہ تو کہہ دیا کمل شوذب نے کہ مطلب گورنمنٹ کا نہ لینا نہ دینا نیب سے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری, کمل شوذب اور عاجز دھامرا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.